सारे लोग, लेकिन आप सुकून के साथ थोड़ी देर गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। दस्तार बंदी मेरे ख्याल से हो चुकी है, बाकी है। हाँ, बाकी अभी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। देखिए स्टेज पे कितनी कितनी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। ए बच्चों, बच्चे थोड़ी पैदा हो रहे हैं आजकल, बाप पैदा हो रहे हैं। फिर आपने आगे बिठा दिया है। चलो खैर, गठबंधन पार्टियों का सही है, बच्चों का सही नहीं है। इन्हें अलग ही रखो, इनका अलायंस हो जाएगा ना तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इन्हें अलग ही रखो। खैर, अरे इसे जाने दो, कोई बात ना, आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, बुलाने की जरूरत नहीं। आप जरा थोड़ा सा बैठ जाओ, जितने भी हो आ जाओ थोड़ा सा करीब में। आवाज़ तो सब जगह चली जाएगी, यहाँ नहीं भी आते तो घर पे सुन लेते, मगर आए हो तो जरा सलीके से बैठ जाओ। बैठो चलो। सीकरी शरीफ जो हमारी एक बड़ी रूहानी और बड़ी अजीम खानका है अहले सुन्नत व जमात की, वहाँ के चश्मो चराग आलिम दीन आलिम बाअमल जो माशाअल्लाह बज़ल सन खतीब भी हैं, वाइज़ भी हैं, तो इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत दुआ भी फरमाएंगे, मुबारक कलिमात भी इरशाद फरमाएंगे। हज़रत करम फरमा मौलाना उमर अब्बास साहिब क़िबला, जिस तरह चेहरा हशाश बशाश है, वैसे ही अल्लाह ताला ने दिल को भी हशाश बशाश किया। हमारे करम फरमा हज़रत सैयद वसीम साहब और आपकी मस्जिद के जामा मस्जिद के पेश इमाम हज़रत सैयद मेरे बचपन के साथी हमारे कारी नूर मोहम्मद साहब, हमारे अजीज़म मौलाना कासिम अजमली साहब, और बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं माशाअल्लाह। मुख्तसर निज़ामत होती है, अच्छी निज़ामत होती है। हमारे मौलाना हाशिम कादरी साहब और हमारे अजीज़म हसन नौशाही साहब, स्टेज उलमा हमारे मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब, कारी नाज़िर साहब, और मेरे बड़े भाई मेरे इलाके में काफ़ी ज़माने तक तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया, हमारे कारी नासिर साहब, मौलाना इरफान साहब। मुझे ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह स्टेज पर भी जो तादाद है वो लगभग आपके आसपास है। तो आप चले भी जाएंगे तब हमारा ख़ानदान तो साथ है ही हमारे। वैसे आप जाएंगे नहीं, मुझे उम्मीद है 1 बजे तक रुके हुए, बड़ी बात है। आप भी थोड़ा सा ज़रा उधर आ जाओ, वो देखो कोई शहीद हो गए। अरे शहीद का मतलब हाजिर हो गए फार्म में जाकर के। आ जाओ, चलो आ जाओ। मोटरसाइकिल पे क्यों बैठे, कोई लेकर थोड़ी जाएगा मोटरसाइकिल आपको, वो भी इनकी नहीं है, ख्याल रखिए भैया। हाँ, इनकी नहीं है तो इनकी हो ना जाए कहीं, इस बात का ध्यान रखिए। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो जो है उधर बिरादरी से अलग कर दिया कि आपने उन लोगों को उधर साइड में। जब मुझे अभी कारी नूर मोहम्मद साहब ने बताया कि खतीब ज़ी वक़ार आलिम नबील फाज़िल जलील अपने अहद के बेहतरीन खतीब मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत कारी हनीफ रतनपुरी साहब का यही मज़ार है। मैंने बहुत तकरीरें की हैं, साथ में सफ़र भी बहुत किया है। बस ये है कि मेरी महरूमी कि मैं नहीं आ सका, आज पहली दफ़ा आया हूँ। जिस दिन इंतकाल हुआ उससे मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले हम दोनों साथ साथ ही प्रोग्राम में थे, और हज़रत के इंतकाल की खबर मुझे सीकरी शरीफ से हमारे बड़े भाई हाफ़िज़ गुलाम मुस्तफ़ा ने मुझे कॉल के जरिए दी थी, मुझे आज भी याद है। और मैं दिल्ली में था उस वक्त जब फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे उसका इंतकाल हो गया। बड़े अच्छे खतीब थे, और बल्कि हम तो बचपन में उनकी तकरीर सुना करते थे, हदीस पढ़ते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके जितने भी पसमानदान हैं उनके बच्चियाँ हैं, अल्लाह बेटी हैं, अल्लाह ताला उन बच्चियों की इल्म में उम्र में खूब बरकत दें। उनके जितने भाई हैं, बीवी हैं, जो भी उनके हैं, सबके लिए दुआ है मालिक सबको खूब बरकत दें। ये जो चमन आज देख रहे हो, 3 बीघा अराज़ी मुझे बताई, आलिम तो बहरहाल उसका मकसद तो यही होता है, जितना भी उससे बन पड़े जैसे भी हो, वो अपने नबी के दीन की खिदमत के लिए वक्त करता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रास्ते से आमदनी या ज़राए तलाश नहीं कर सकता। ये सोचता है कि यार हम भी ये काम छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा इसका। तो माशाल्लाह लोग 3 बजे आ रहा जी है। बैठ जाओ छोटे पहलवान, तुम भी बैठ जाओ। देखो माशाल्लाह मन उम्र तो यही है भैया, देखो बचपन में ऐसा लग रहा है ग्राउंड फतेह करके आ रहा है। क्या नाम है बेटे? अरे तो कारी यामीन साहब के बेटे हैं तो माशाल्लाह असर तो आ गई है माशाल्लाह। ऐसे दबंग आदमी माशाल्लाह, जेब में हाथ डाल के उसे पता ही नहीं है कि रात के 1 बज गए माशाल्लाह।
اللہ خوش رکھے. بیٹھو بیٹا, بیٹھ جائے سکون کے ساتھ بیٹھو. اللہ خوش رکھے, خوب بڑا عالم دین بنائے, آمین بولیے ذرا. تو دیکھو ایسا ہے, ہم تو سنبل سے ہیں اور آپ کا تعلق بھی سنبل سے ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو یہاں آنے میں یا ہمیں وہاں جانے میں ویزا لینا پڑتا ہو. ہم اور آپ کو اپنے علاقے کے ہی ہیں. تقریر نہیں بھی ہو تب بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے. آپ بغیر کسی تکلف کے بتا دیں سلام پڑھا جائے یا تقریر کی جائے, یہ بتائیں. گھور کے نہ دیکھیں, مجھے ڈر نہیں لگتا گھور کے دیکھنے سے. کبھی آپ پیار سے دیکھیں, محبت. جو ہمارے بزرگ دیکھو کیسے مسکرا رہے ہیں, ایسے ہی دیکھیں. اب سب ادھر کوئی دیکھیں گے, ہمارے وہاں تو بھیڑ چالے, ایک نے دیکھا نہیں سب نے دیکھنا شروع کر دیا. ارے تم میری طرف کو دیکھو یار. تو تقریر کی جائے. یہ ادھر کیسے بیٹھے ہیں, میں لحاظ بدوں کے. ارے آ جاؤ ادھر آ جاؤ یار. اچھا بچے سو رہے ہیں, کوئی نہیں لے کے جائے گا آپ کے بچوں کو. اپنے بچے پالے نہیں جا رہے, دوسرے کے بچے کہاں لے کے جائے. آ جاؤ چلو بیٹھو, قریب میں بیٹھو. ہاں تھوڑی دیر سن لو یار, اب ٹائم ہی اتنا ہو گیا. ماشاءاللہ اب لگا کچھ. کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی قاری ناظر صاحب. قاری ناظر صاحب پڑھا رہے نا یہاں پر. قاری امین صاحب کدھر ہے؟ قاری امین صاحب ادھر آؤ یار. ارے آ جاؤ. میرا آج سب کی دولت تو آپ ہی ہو. ہاں بھائی آپ نے محنت کی. اور کتنے مدرسین ہیں یہاں پر اسی مدرسے میں. ماشاء اللہ قاری صاحب کی روح کو سب سے زیادہ اسی سے خوشی ہے. یہ کام ماشاء اللہ ہمارے رتن پور کے لوگ جو ہیں بہت محنتی اور علماء نواز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو بہت پہلے سے جاتا رہا ہوں. مالک سب کو خوش رکھے, برکتیں عطا فرمائے. بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے. علم اور علماء اور حفاظ القرآن, یہی تقریر کا عنوان بھی رہے گا. بس سکون سے سن لیں آپ لوگ. اب آئیں گے جائیں گے تو نہیں, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا بھی بہتر ہوگا, اس کے بعد بھی سلام ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد. درود شریف بھی پڑھیں ایک مرتبہ, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں خواتین کی بھی تعریف کروں گا, بہت پرسکون انداز میں پروگرام سن رہی, کوئی کسی طرح کی آواز نہیں. یہ بھی عجوبہ سمجھ لو, کوئی آواز نہیں آ رہی. کتنے سکون کے ساتھ جب سے بیٹھی ہیں بالکل سکون کے ساتھ سن رہی ہیں. حضرات توجہ فرمائیے, میں نے آیے کریمہ تلاوت کی. اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک, زور سے بولیے, جس میں کوئی شک. دنیا کا کتنا ہی بڑا رائٹر ہو اور کسی بھی ٹاپک پہ وہ کتاب لکھے, اس ٹاپک پہ وہ بڑی مہارت رکھتا ہے, مگر جب وہ کتاب لکھ دیتا ہے نا, کتاب جیسے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ عرض حال لکھتا ہے, پس منظر پیش منظر لکھتا ہے. کوئی بھی رائٹر ہو کہ میں نے یہ کتاب لکھی, اس کا موضوع کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, ریزن کیا ہے, کس وجہ سے لکھی, وہ سب باتیں لکھتا ہے. آخر میں جا کے لکھتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کو اگر کوئی بات قابل گرفت نظر آئے, کوئی بات ایسی نظر آئے جو ٹھیک نہ ہو, تو برائے کرم درج ذیل نمبروں پہ رابطہ کریں. اب تو نمبر ہیں, پہلے ایڈریس ہوتا کہ ان نمبروں پہ خط کے ذریعے ہمیں مطلع کر دیں. آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر دی جائے گی. دنیا کا کوئی بھی رائٹر ہو, یہ اصول ہے, وہ لکھتا ہے نہیں بھی لکھتا ہے تو یہ بات ملحوظ ہوتی ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی سہو اس میں ہو سکتا ہے. صرف اور صرف واحد کتاب قرآن مجید ہے. اس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے قرآن پڑھنے والے, اس کتاب کے بارے میں یہ مت سوچ لینا کہ غلطی ہو جائے تو اصلاح کر دو. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. غلطی سوچنا تو بڑی بات ہے, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فیہ, لا ریبہ جو ہے نا, لا ریبہ اس کا مطلب ہے کسی طرح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شک کرنے کی. یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. نازل کرنے والا رب العالمین ہے, لانے والے جبریل امین ہیں. جن پہ نازل ہو رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے.
جو نازل ہو رہا ہے وہ کلام مجید ہے، نہ ادھر شک ہے نہ ادھر شک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، الگ الگ ہو کے الائنس کر کے منظم ہو کے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ جیسے ہماری کتابیں محفوظ نہ رہ سکی۔ لوقا کی انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے، ساری کتابوں میں ڈیفرنس ہو گیا، آسمانی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی جو کتاب ہے، ان کا جو دستور ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا انٹر کرو جو کنفیوژن پیدا کیا جائے، جو ان کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیا جائے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ میرے بھائیوں، 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، کل بھی فاران کی چوٹی سے اعلان ہوا تھا، آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ سازشیں ہونا ہے، اس وقت بھی ہوتی تھی۔ اس نے چیلنج کیا قرآن میں کہ تم صرف انسانوں کو جمع نہ کرو، اپنے ساتھ جنات کو بھی لے آؤ۔ اللہ نے کہا کہ تم جنات کو بھی لے آؤ اور ایک دوسرے کے الائنس پارٹنر ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، پورا قرآن چھوڑو، اس کی طرح ایک آیت لا کے دکھا دو۔ یار زور سے نہیں بولو گے؟ کتنے خوش نصیب ہو قرآن جیسی کتاب ملی ہے۔ وہ گھر بیٹھے مل گئی نا، عتیق بھائی اس لیے قدر نہیں کرتے، انہیں کیا پتا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ آج دنیا قرآن پڑھ پڑھ کے چاند پہ پہنچ گئی، کہاں سے کہاں ترقی کر لی، کیسی کیسی ایجادات کر لی، مگر تم نے جزدان میں سجا کے رکھ دیا قرآن۔ تمہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن۔ او بھائی تو قرآن پڑھنا تو شروع کر، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تیری زندگی میں بہاریں آ جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے خطیب ذی وقار، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہمارے حضرت مولانا ذاکر صاحب جو پیلی بھیت کی سرزمین سے تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب کیا۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ کہاں ہے ماحول قرآن پڑھنے کا؟ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھا جاتا ہے یا موبائل کی اسکرین پہ نگاہیں آلودہ کی جاتی ہیں۔ کہاں پڑھا جا رہا ہے قرآن؟ اگر قرآن پڑھا جانے لگے، قرآن کو سمجھا جانے لگے، قرآن کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کا مزاج بن جائے تو رب کعبہ کی قسم موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ کسی کے پاس قرآن کا جواب؟ ارے بولو، گزر گئے کیا، انتقال کر گئے کیا، تم لوگ زور سے بولو۔ ہے کسی کے پاس قرآن کا جواب؟ نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ کبھی۔ اس نے وہ شروعاتی یہاں سے ہو رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، تو تلاش کرنے کو بیٹھ رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے زمانے میں کوشش کی، جب چیلنج قرآن بار بار کرتا تھا نا کہ لا، وہ خانے کعبہ کی دیوار سے قسمت کر دی گئی سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لاؤ چیلنج، 1 سال تک آویزہ رہی، پڑھ کے جاتے تھے بڑے بڑے فصحاء بلغاء، بڑے بڑے مائنڈیڈ، بڑے بڑے انٹیلیجنٹ،
بڑے بڑے ٹیلنٹ والے پڑھ کے جاتے تھے، سر کھو جاتے وہ واپس چلے گئے، لوٹ کے ہی نہیں آتے تھے۔ چیلنج وہ ایک دفعہ انہوں نے تلاش کیا، عبداللہ ابن مقفع نام کا ایک بہت بڑا ادیب تھا، بہت مذہب کا شاعر تھا، اور اس کو اتنی مہارت تھی کہ فی البدی عربی میں اشعار کہا کرتا تھا۔ اس کے درجنوں سینکڑوں شاگرد تھے۔ سارے مکہ والوں نے مشورہ کیا، یار عبداللہ ابن مقفع ہے تو محمد بن عبداللہ کا جواب دے سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آیا کرے تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کر کے آگے گھیر گھار کے اسے، اس نے آج تک قرآن سنا نہیں تھا۔ وہ جب آ گیا، مکہ والوں نے کہا چلو عبداللہ ابن مقفع ہم نے آپ کو تیار کیا ہے، چلو ان کی چوکھٹ پہ چلو، چل کر کے وہیں پہ مناظرہ کریں گے۔ وہ بار بار چیلنج کرتے ہیں، کبھی قرآن کہتا 10 آیتیں لا کر کے دکھاؤ، کبھی کہتا 1 سورت لا کر کے دکھاؤ، کبھی کہتا 1 ہی آیت لا کر کے دکھاؤ۔ چلو تمہیں مقابلہ کرنا ہے، ان کی عربی، ان کی فصاحت و بلاغت کا تمہیں مقابلہ کرنا، مناظرہ کرنا۔ عبداللہ ابن مقفع کو وہ گھیر گھار کے میرے نبی کی چوکھٹ تک لے کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ ذرا اونچا بولو، اونچا بولو۔ ہمارے نبی کی امت میں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن مقفع وہیں پہ ٹھہر گیا، اس سے پوچھا ما تقرأ یا غلام، اے بچے تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا انا اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا اثر پڑا کہ قدم ادھر بڑھ رہے تھے، بیک ہونے لگے، واپس آنے لگا۔ تو وہ جو اس کے ساتھ جا رہے تھے، اس کے جتنے بھی چاہنے والے تھے، اس کو جو بھی چڑھا کر کے سمجھا کر کے لا رہے تھے، وہ سارے لوگ اسے دھکیل رہے تھے آقا کی چوکھٹ کی طرف۔ وہ واپس ہو رہا تھا اپنی چوکھٹ کی طرف۔ بار بار لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مقفع کیا ہو گیا؟ ابھی تو تیرا مناظرہ بھی نہیں ہوا، تو کیا شکست کھا گیا؟ کہنے لگا میں نے بچے کی تلاوت سن کے اندازہ کر لیا کہ یہ جو قرآن ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا کا کلام ہے، اور انسان سے مقابلہ کر سکتا، خدا سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو مکہ والوں نے کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اس سے پہلے کہ اور زیادہ انسلٹ ہو جائے، واپس ہونے ہی میں فائدہ ہے، میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا۔ بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں، بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ذرا مچل کے بولو، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اے بیٹا تو کھڑا ہونا ہے، لڑکے اے کھڑا ہو بیٹا، کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے سال کی عمر ہوگی تمہاری؟ بیٹھو بیٹھو، یہ بتاؤ 13 سال؟ کونو بیٹا 13 سال کیا آپ ہو؟ کھڑے ہو، جلدی کھڑے ہو، سارے لوگ اسے دیکھو، بچوں کو ذرا یہ دنیا بھی دیکھے، ذرا یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، دنیا بھی دیکھے۔ بیٹھ بیٹھ بیٹھ، کتنے سال کی عمر؟ صرف 13 سال۔ 13 سال الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سینے میں محفوظ ہے۔ آسان سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ پہاڑ پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ تو میرے نبی کا سینہ ہے۔ مگر قاری صاحب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی مبارک پیشانی پہ پسینے شریف کے قطرات ٹپکنے لگتے تھے۔ کسی سواری پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے تو وحی کے بوجھ سے وہ سواری جھک جاتی، پھر بھی حضور کا سینہ دیکھتے کہ وحی کے بوجھ کو اور پھر قرآن مجید کی عظمت و ہیبت کو اپنے سینے میں بساتا چاہ دیا، اور حضور کے صدقے میں آج کروڑوں اربوں امتی ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب میں دھارمک کتاب کا کوئی حافظ دکھاؤ کمپلیٹ، کچھ اس کے اسباق یاد ہونا، کچھ اس کے چیپٹرز یاد ہونا الگ بات ہے، لیکن الحمد سے والناس تک جیسے قرآن یاد کرنے والے ہمارے وہاں حفاظ پائے جاتے ہیں، کسی اور جگہ پائے جاتے ہیں؟ بولو یار ذرا زور سے، تھوڑی دیر سن لو ذرا توجہ کے ساتھ، پائے جاتے ہیں؟
یہ یہاں اپنے مراد آباد میں جنہوں نے مدرسہ قائم کیا، صدر الافاضل بدر العماصر علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوا، سمجھ لو کسی سے ہوا، آپ سمجھ گئے ہو کس سے ہوا۔ ہمارے علماء نے ان سے بھی کیے ہیں اور ان سے بھی کیے ہیں، سب سے کیے ہیں۔ وہ سامنے اسٹیج ان کا، ادھر علامہ کا، صدر الافاضل کا۔ ادھر دیکھو، وہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اپنی دھارمک کتاب لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب مجھے تمہارے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، آدھا قرآن یاد ہے، دھیان سے سننا، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی کی شروع میں لکھا ہے، تفسیر نعیمی کی کتاب لکھی ہے، تو اس کے احوال جو بیان کرتے کچھ نہیں ایسے کتاب قرآن مجید ایک آدھا، یعنی آدھا قرآن 15 کا مطلب، ارے بولو 15 کا مطلب مجھے یاد ہے، ہماری جو کتاب ہے تمہیں یاد ہے آدھی؟ نہیں آیا پوائنٹ سمجھ میں؟ تو مناظرہ بعد میں ہوگا، بحث ہوتی رہے گی مولانا صاحب۔ وہ یہ سوچ رہا تھا اسی پہ گھیر لوں گا مولانا کو، مگر اسے کیا پتا تھا زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتے ہیں، تیرے سوال کا ہم بھی جواب رکھتے ہیں۔ اب مسکرات اور علامہ خاموش ہیں کہ پہلے اس کو کودنے دو، اس کے جو دل کی حسرتیں نکلنے دو، بار بار بحث بعد میں ہوگی، ٹاپک کیا رہے گا یہ بھی طے ہو جائے گا، سب بعد میں۔ پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں تمہاری کتاب آدھی سنا سکتا ہوں تو میری آپ کیوں نہیں سنا سکتے آدھی؟ اب بتاؤ، ظاہر میں لگتا ہے کہ سوال میں تو وزن ہے، مگر جو وزن کو بے وزن کر دے اسی کو صدر الافاضل کہتے ہیں، جو دلیل کی دال پہ نقطہ رکھ دے اسی کو صدر الافاضل کہتے ہیں۔ شخصیت کا نام نہیں ہے، حافظ ملت کے استاذ کا نام صدر الافاضل ہے۔ کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان لکھنے والے عظیم مفسر کا نام صدر الافاضل ہے۔ اپنے عہد میں سیاسی خطوط پر علماء امت اور دانشوران امت کی رہنمائی کرنے والی عظیم ہستی کا نام صدر الافاضل ہے۔ ایک طرف جہاں وہ علم دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، دوسری طرف سیاسی بالوں پر کو نکھارنے والے کا نام صدر الافاضل ہے میرے بھائیو۔ اور آپ جو شیخ المشائخ حضرت قاری عبداللطیف علیہ رحمہ کے فیضان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اس ابر کرم کو بادل بنا کے برسانے والی ہستی کا نام صدر الافاضل ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے وہاں شخصیتوں کو بھلا دیا بہت بڑی۔ ہمارے دوست ہیں مفتی ذوالفقار صاحب، انہوں نے مکمل کام کیا حضرت کے زمانے پر، بہت اچھا کام کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھولے تو نہیں ہے کیا بتا رہا تھا؟ بتاؤ۔ ایک ہاتھ میں آمین تو کہہ دو، کیا پریشانی ہے؟ آمین ہو گئی ہے، دوسری ہو جائے گی آمین تو منع تھوڑی ہے بھائی، کوئی اجازت ہے شریعت میں یار، اس پہ تو بولنا چاہیے۔ ہاں لیکن بھیا توجہ ہے؟ ہمارے عتیق بھائی بڑے گدگد ہیں ماشاءاللہ، میرے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، بڑے عزیز ہیں ہمارے۔ او پہلوان ادھر دیکھو، ادھر ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں اپنی کتاب۔ سوال کیا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کے قرآن کے 15 پارے یاد ہیں، مطلب آدھا قرآن حفظ ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو آپ کی دھارمک کتاب کا آدھا حصہ سنا سکتا ہوں تو پہلے آپ بھی ہماری کتاب کا آدھا حصہ سنا دو۔ صدر الافاضل کھڑے ہوئے، مجمع بے چین ہے کہ ہمارا امام کیا جواب دے گا، نگاہیں منتظر ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ ہمارا امام کیا جواب دے گا۔ آئے ہے
आपने करवट बदली तो मुस्कुरा के फरमाया, जनाब ये हमारी किताब है, तुम्हें याद है और हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें तुम्हारी सुना दें। चलो मुझसे तुम अपनी बाद में सुनना, मेरे हाथ में तुम्हारी ये धार्मिक किताब है और मुझे संस्कृत वगैरह तुम्हारी सब ज़बान आती है। ऐसा करो, मैं खोल के बैठा हूँ, पहले तुम ही सुना दो अपनी मुझे, पहले तुम ही सुना दो। नहीं आई बात समझ में? पहले तुम ही सुना दो। अब वो याद हो तो सुनाए, कहा मैं बाद में सुना दूंगा, पहले तुम मुझे सुना दो। अम्मा मियाँ तोते उड़ गए, पिंजरे उड़ गए, जवाब न दे सके तो मुस्कुरा के सदरुल फाजिल ने कहा, लो तुम्हारी तुम्हें याद न हुई तो हमें क्या याद होगी, और हमारी वो है कि हमें भी याद हो गई। और देख तू कह रहा है तुझे भी याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ में बात आ गई ना? आपको ही बताओ, पहले तो जोर से बोलो, कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? 4 और 4 8। इनको कम तादाद ना समझना, और कभी जरा यहाँ से जाके ना ये सोचना कि ये कितनी मुश्किलों के बाद हाफिज हुए। मैं भी हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक एक आयत को 10-10 मरतबा याद करना पड़ता है, 15-15 मरतबा। और जिस जमाने में ये उम्मत जुमे की नमाज पढ़ रही है, सिर्फ उस जमाने में भी ये जो बैठे ना आपके सामने बच्चे मदरसे के, ये फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं। फजर की अजान होने से पहले मदरसे में उठ जाते हैं, ये भी उठते हैं, इनकी असातिज़ा भी उठते हैं। आज़ानें बाद में होती हैं, फजर की इनको पहले उठा दिया जाता है। मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात हो, उठ जाते हैं। तुम तो नाश्ता करके फारिग होते हो 8 बजे, तब तक तो ये सबक और पिछला दोनों सुना चुके होते हैं। इनके कदमों की धूल को सलाम करो रतनपुर वालों, इनकी पेशानी को चूमो रतनपुर वालों, इनको नए नए कपड़े बना के दिया करो रतनपुर वालों, इनकी गर्दे राह को झुक झुक के सलाम किया करो रतनपुर वालों। ये वो कौम है जिनकी गर्दे राह को झुक झुक कर आसमान के फरिश्ते सलामियां पेश करते हैं। अल्लाह के पैगंबर की निगाह नबुव्वत देख रही थी। एक दौर ऐसा आने वाला है जब तालिबान उलूम नबविया को लोग हकीर समझेंगे। मेरे नबी ने इनके धारस बांधी, इनके दिल को मेरे नबी ने मजबूत किया। फरमाया, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, इल्म दीन हासिल करने वालों, दिल थोड़ा न करना। जब तुम घर से निकलते हो इल्म हासिल करने के लिए, आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं तुम्हारी राहों में अपने नूरानी पर बिछाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, खड़ा नहीं करूंगा, परेशान ना हो, कि उनको मुकम्मल नमाज सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं याद होगी। सना याद होगी तो ताव्वुज़ व तस्मिया में गड़बड़ करेंगे। वो याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मुकम्मल निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के ताव्वुज़ व तस्मिया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, फिर तकबीरात, फिर तस्बीहात, फिर अत्तहियात, फिर तशहुद, फिर दुरूद, फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया इला आखिरिही, नहीं याद होगी कंप्लीट। 70 साल के हो गए मियाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, नमाज याद ना हुई। मगर देखो 13 साल का बच्चा पूरा कुरान मजीद का हाफिज हो गया है। तबसरा करने से पहले अरे मदरसों में क्या रखा है, ये देखो कि हम में क्या रखा है और इनमें क्या रखा है। इस तरीके से ये इंसान है, मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, इनके आसार से भी हो सकती है, हम भी तो इंसान है, बिल्कुल चूक हो सकती है, मगर कम से कम ये भी तो देखो यार, हम सिर्फ जुमे की पढ़ रहे हैं, इनका टीचर वो है जो फजर की नमाज भी जमात से पढ़ रहा है, ज़ोहर व असर व मगरिब व इशा पढ़ रहा है। मदरसे में आ जाओ, ज़हर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत, असर के बाद देखो तो कुरान की तिलावत। अरे ये तो असर के बाद घूमने जाते हैं ना, तो ये रास्ते में ये बातें नहीं करते हैं बेवजह की, ये रास्ते में भी अपना सबक याद करते हुए जाते हैं। जरा सुन लेना मेरा सबक, जरा मेरा पिछला सुन लेना है, किस तरीके से हाफिज कुरान बनता है। वो जुमला हम सुनते थे अपने बड़े बूढ़ों से कि कुरान हाफिजा करना लोहे के चने चबाना है, तो बात गलत नहीं है, सही बात है। और ये बच्चे जब मुसल्ले पर पहुंचते हैं, मेहराब सुनाते हैं, तो इनकी कुर्बानी देखो। 2-4 मुतशाबे आ जाएं, कुछ गलतियां आ जाएं, तो दरवाजे पे मस्जिद के खड़े होकर तो रे मौलाना तो आपके कच्चे ही मिल गए यार, हाफिज कच्चे ही मिल गए, रकतें याद नहीं रहेंगी। बड़े मियां एतराज तो कर रहे हो। ये साहब ने ये भी याद रखना कितनी रकतें हो गई,
हर तरबिया पे बैठना ये भी याद रखना, कहाँ पे छोड़ा था कहाँ से पकड़ना ये भी याद रखना है। 10-20 हजार रुपए नजराना ज्यादा रमजान में क्या दे दिया, उस पर भी एतराज हो गया कुछ लोगों को। मैं जानता हूँ हर जगह, हर कस्बे में, हर देहात में, हर शहर में, टाउन एरियाज में या विलेजेस में या शहरों में 90+9 लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं इमामों की भी तनख्वाहें बढ़े, मुदर्रिसीन की भी तनख्वाहें बढ़े। मगर भाई साहब एक उल्लू बहुत होता बर्बाद, ये गुलिस्तान को ये बात याद रख लेना। मैं क्यों कहूँ 10,000 15,000, मैं तो कह रहा हूँ 25,000 तनख्वाह होना चाहिए इमामों की, पूरे गांव के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। क्या भारी है, जब 25,000 रुपये सैलरी होगी ना मुदर्रिसीन की, तो वो भी पढ़ाने लगेंगे। ये सोच नहीं पढ़ा तो इस लाइन में रखा क्या है, हालांकि कुछ भी नहीं रखा, तब भी बहुत कुछ रखा है भले आदमियों। और पूरी बस्ती के लिए क्या भारी है, 25,000 रुपये सैलरी दो, उनको भी लगे यार नहीं इसमें दुनिया भी है दीन भी है। हालांकि कोई नहीं भी दे तब भी दिल थोड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इनका रुतबा बड़ा बुलंद है। आज जितने बच्चे हाफिज हुए ना, पूछ लीजिए अल्लामा उमर अब्बास साहब किबला से, हमारे सैयद वसीम साहब से, सैयद अनीसुर रहमान साहब से, कारी नूर मोहम्मद साहब से पूछ लीजिए न उलमा से कि ये हदीस है कि नहीं। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसने कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया, वो कुरान मजीद पढ़ता रहा, उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज अता फरमाएगा क़यामत के दिन जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे जोर से, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। सुभान अल्लाह। इसलिए मन बनाओ अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना, कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ दिलाओ, रोजाना कुरान पढ़ा करो। मैं तो नाजरा हजरात से भी कहता हूँ तुम भी कुरान पढ़ा करो, हुफ़्फ़ाज़ से भी बात अब कहता हूँ कि सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि हर महीने में कुरान पढ़ो। कुरान बड़ी प्यारी किताब है, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पे नाजिल फरमाई, बड़ी प्यारी किताब है। इस कुरान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद लिया अपने जिम्मे करम पे। इससे पहले भी 3 किताबें आसमानी नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहाइफ पे नाजिल हुए, मगर उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने नहीं लिया। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए मेरा रब फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए तो हम भी और आप सब भी टंके की चोट पे कहते हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। अगर दिल की आवाज हो तो एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह, कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही संभली। एक बात और तेजी के साथ काफी हो गया और मैं समझती हूँ यार इस टाइम पे आप लोग बैठे बात है। ये अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन बोलिए। जवानों से कह रहा हूँ ये मोबाइल का इस्तेमाल ना पॉजिटिव वे में करो और कम करो, उसको फायदा है। टाइम अपना कुरान को ज्यादा दो। अफसोस की बात यह है कि आजकल जूती चप्पल दुकानों पे सजा के बेचे जा रहे हैं, तो किताबें रोडों पे बिखेर के बेची जा रही हैं। किताबें कहाँ रही है, खत्म हो गई। इमाम इब्न खश्शाब के बारे में तबक़ातुल फ़नादिला में मैंने एक बड़ा अजीब वाक़या पढ़ा। लिखा है कि उन्होंने 500 दिरहम में कोई किताब खरीदी, वो ज़ख़ीम होगी कई जिल्दों में, फिर वो नायाब किताब होगी, उसकी कीमत में 500 दराहिम में खरीदी। 3 दिन की मोहलत दी गई, 3 दिन तक, मगर उनसे पैसे न बन पाए। तो उनकी नज़र में किताब की कितनी वैल्यू थी और आज तुम्हारी नज़र में कितनी हो जाती। वो मकान की छत पे चढ़े और मकान की छत पे चढ़ के कहा कि मैं अपना मकान बेच दूँ। सबने कहा क्यों बेच दो, हम मुझे इसकी कीमत अदा करेंगे किताब की। मकान बेच दिया, किताब हाथ से नहीं जाने दी, और तुमने सब कुछ ले लिया, किताब हाथ से छोड़ दी। किताब पढ़ने का कहाँ रिवाज रहा हजरत, आप बताइए।
مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا. اور یہ تو میں علماء سے بھی کہوں گا اور میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, پی ڈی ایف کی کتاب پڑھی کہاں جاتی ہے دیسی طریقے سے, جو اپنا تھا پرانا والا ہے اس میں فائدہ ہی ہے, اس میں کتاب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, اس میں کتنے یاد کرو ذہن میں نہیں بیٹھتی, بھول جاتے ہیں. اور ایک واقعہ اور سنو, امام ابو اسحاق ابن راہوے انہوں نے سلیمان بن عبداللہ کی بیٹی سے شادی کی ہی اس لیے, نکاح کیا ہی اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس امام شافعی کی لکھی ہوئی ساری کتابیں تھیں. مقصد یہ تھا کہ اسی بہانے سے امام شافعی کی لکھی ہوئی کتابیں مجھے مل جائیں گی. پہلے شادی ہوتی تھی علم کی طلب کی وجہ سے, اب شادی ہو رہی ہے مال طلب. سبحان اللہ. یہ بات میں خواتین سے بھی کہوں گا, ان کے والد نے بھی اگر قرآن دے دیا تو انہوں نے بھی جزدان میں سجا کر کے رکھ دیا. کب اٹھ رہا ہے وہ قرآن, جب گھر میں جھگڑا ہو گیا 4-5 کہہ رہے ہیں قرآن اٹھاؤ قسم کھاؤ. ہے میری بہنوں, اگر گھر میں قرآن پڑھا جاتا نا تو 4-5 کو بلانے کی ضرورت ہے. اس کا مجھے ابتدائی اس کی ابتدا کیسے ہوئی تو مجھے نہیں ملا کہ قرآن جہیز میں جانے کی شروعات کیسے ہوئی, لیکن میرا اپنا دماغ یہ کہتا, ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ بیٹی باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, انجانوں میں جا رہی ہے, عجیب عجیب پریشانیوں میں رہے گی, پتہ نہیں کیسی کیسی آزمائشیں آ جائیں, کیسے کیسے دماغ اب تو اپنے باپ کے گھر تھی جیسی تھی بہرحال مینج کر لیا کرتے تھے, وہ اپنے خونی رشتوں کے درمیان تھی. اب وہ اجنبی گھر جا رہی ہے, شوہر مرضی کے مطابق ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے مرضی کے مطابق نہ ہو, ساس سسر مرضی کے مطابق ہے تو ہو سکتا ہے شوہر مرضی کے مطابق نہ ہو. کیسی کیسی الگ دماغوں سے اس کا پالا پڑنے والا ہے, کیسی کیسی مصیبتوں سے وہ اب چیلنجز سے اس کا سامنا کرے گی. یہ ساری باتیں کسی باپ کے ذہن میں رہی ہوں گی, تو اس نے اس کے سلیوشن کے طور پہ, ان مصیبتوں سے نکلنے کے طور پہ, دور دور ہو چکے دلوں کو جوڑنے کے لیے, اپنی بیٹی کا گھر بنانے کے لیے, اس نیک مقصد کے لیے جہیز میں بطور تحفہ قرآن دیا ہوگا کہ اے بیٹی میں تجھے بے سر و سامان نہیں بھیج رہا ہوں, سینے سے لگا کے قرآن. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات حقیقت ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ جو بیٹیاں اپنی سسرال میں جا کر کے پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتی ہیں, میں رب کعبہ کی قسم لے کے کہتا ہوں کہ اس گھر کے لوگ اگر انسان ہیں اور اگر ذرہ برابر بھی اپنے دلوں میں ایمان کی دولت رکھتے ہیں, وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. شروع میں کامنٹس کر سکتے ہیں اس کے باپ نے جہیز میں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, ہماری فلاں ڈیمانڈ پوری نہیں کی, مگر جب اس گھر کے لوگ دیکھتے ہیں یار کیسی دلہن آئی ہے, نہ فجر چھوڑتی ہے, نہ ظہر چھوڑتی ہے, نہ عصر چھوڑتی ہے, نہ مغرب چھوڑتی ہے, نہ عشاء چھوڑتی ہے, ہم تو 11 مہینے کے بعد رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں, مگر یہ ایسی دلہن آئی ہے کہ نماز فجر کے بعد قرآن ہے, نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہے, کبھی ظہر کے بعد سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے. یہ کیسی دلہن آئی ہے, تو اسی گھر میں جس گھر میں کچھ دنوں پہلے اسے پریشانیوں کا سامنا تھا, گھر کا بڑا بوڑھا کہتا ہے خبردار آج کے بعد اس بیٹی کے سامنے کوئی جہیز کا تانا نہ دے, اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی کمیوں کو نہ رکھا جائے, اس لیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں, مانا کہ وہ اپنے ساتھ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے, مگر یہ تو دیکھو کہ سینے سے لگا کے قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی سنبھلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم لوگوں کا رشتہ قرآن سے بھی کمزور ہوا ہے اور کتابوں سے بھی کمزور ہوا ہے, یہ سچائی. اتنا کمزور ہوا ہے عوام تو خدا خواص سے بھی کمزور ہو گئی. آج میں نے پڑھا صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمعے کے روز جو چھٹی ہوتی تھی میں اس چھٹی کو بھی چھٹی نہیں سمجھتا تھا, اور جو حواشی اور اسی طرح سے جو کچھ اسباق ایسے ہوتے تھے جو عموماً نہیں پڑھے جاتے تھے, چھٹی میں وہ محدث صوفی کے پاس جا کر کے میں اس کو کرتا تھا. سبحان اللہ. میرے استاد علامہ محمد احمد مصباحی, ان کے گھر بیٹے کی شادی تھی, بیٹی کی میں پڑھتا تھا شادی میں, بیٹی کی شادی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو پہلے سبق پڑھایا, اس کے بعد شادی میں شرکت کرنے کی. شخصیتوں کو ویسے تھوڑی یاد کیا جاتا, ان کی قربانی میں ان کو زندہ رکھا. بولو ذرا زور سے بولو نا یار. کبھی میں بچیوں کے حوالے سے کروں تو بتاؤں گا کہ ہماری خواتین نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں علم دین کے حوالے سے. مگر اب سنو توجہ کے ساتھ, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میں, جو ناظرہ خواہ ہیں, جو حافظ ہیں وہ اپنے حافظ مضبوط کریں, جو ناظرہ خواہ ایسے ہیں کہ جن کے ناظرے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے. اگر سچی بات ہے تو بولو.
کب پڑھتے ہیں؟ کسی کا تیجا ہوتا تب پڑھتے ہیں. تو یار تو کیجیے ویری گڈ، چل کسی بہانے پڑھتے ہیں، لیکن کیا پتا کس دن تیجا ہو. ہر روز اعلان نہ ہوتے رہتے ہو گیا تھا گھر کے بعد اعلان کے کسی وقت حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دن آنے والا ہے جب اور وہ بھی خوش نصیب ہے مومن جس کو سفینہ مل جائے گا. عریضہ کے ساتھ ورنہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو. بھائیو اشعار تو میں پڑھتے رہتا ہوں، اگر تھوڑا سمجھانے دے گا کیا پتہ کب ملاقات ہوتی ہے. دیکھو نماز اور قرآن اس کو لازم، یہ تو سبھی کے لیے ہے. زکوٰۃ اس کے لیے جو صاحب نصاب ہے، مگر جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کو بھی لازم کرنا ہے. جس پہ حج فرض ہے زندگی میں وہ حج ضرور کرے، کیونکہ ایک حدیث مسلم شریعہ نقل کی ہے بہار شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں جو حج کر سکتا تھا اس نے حج نہیں کیا تو یہودی اور نصرانی ہو گئے. حضور نے ناراضی کا اظہار کیا. جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے. علماء کرام رسم کاٹنے آ جائیں تو آڑے پیچھے نہیں دکھاتے ہیں. ان کے بارے میں پتا کتنی سخت بھائی ہے. اس مال کو توق بنا کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. قرآن مجید میں تو صاف صاف اللہ کہتا ہے ہم اس مال کو یوم یحمى اس مال کو ہم کمائیں گے. کہاں جہنم کی آگ میں مال اور اس سکوں کو پیشانی پر گردن پہ پیٹھ پہ اس سے صاف. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک اژدہا انسان کے پیچھے بھاگے گا، وہ انسان بھاگ کر کسی نہیں جائے گا، واضح سے کہے گا کہ کون میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے. یہاں تک کہ بچتے بچتے ایسا ہوتا ہے جیسے اپنے منہ کو بچانے کے لیے آدمی ہاتھ آگے بڑھاتا، جیسے وہ اژدہے کے آگے ہاتھ بڑھائے گا وہ اژدہا ہاتھ کو نکل لے گا، ایسے کاٹے گا اس کو جیسے اونٹ چارے کو کھاتا ہے. آواز بھی آئے گا تو کون میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے. تو وہ اژدہا بولے گا. اللہ تعالیٰ تو اس کو بولنے کی طاقت ہے. بخاری شریف کے حدیث امام بخاری میں تو 256 بخاری شریف میں لے کر گئے اور بھی کتابوں میں وہ اژدہا کہے گا مجھے پہچانتا نہیں کون ہے. کہا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو چھوٹی ڈوریوں میں سجا کے رکھتا تھا مگر اس کی زکوٰۃ نہیں. مسلمان صرف نظام زکوٰۃ کو بھی اپنا لیں غربت رہے گی مسلمانوں میں. مگر جو دھنا سیٹ کی کروز بن کے لٹک رہا ہے ہم کیا کریں گے دیکھ کے مولانا لوگ کرتے ہیں. بے وقوف 1 لاکھ میں 2500 روپے کی زکوٰۃ بنی وہ تجھ سے نہ نکالی گئی یہ سوچ کے کہ مال کم ہوگا. 97,500 کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی تو خدا ہی دینے والا ہے. وہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے کیا؟ ظاہر میں کم ہو رہا ہے. درخت دیکھیں آپ نے جو لڑکی سے یہاں تک لگے ہوئے درخت ہیں کہ نہیں بولو. جب یہ درخت پروان چڑھ رہے تھے سال 2 سال کے تھے تو ہم نے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری سروینٹ ہوتی وہ اس کی ٹہنی کو کاٹتے ہیں. یا آپ بھی کسان ہوں گے تو درخت کی ٹہنی کو کاٹتے ہیں. کیوں کاٹ رہے ہیں ٹہنی کو؟ یہ پاپولر کا درخت ہے کیا بولتے ہیں سیسم کا درخت ہے. کیوں کاٹ رہے ہیں اس کی ٹہنی کو؟ یہ جو بھی درخت ہے تو آپ یہ تو درخت کاٹنے سے کم ہو رہا ہے تو آپ کہو گے مولانا صاحب یہ ابھی تو کم ہو رہا ہے مگر ان چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کو نہ کاٹا نا تو اس کے حجم کو اس کی وزن کو بڑھنے نہیں دیں گے. یہ ٹہنیاں ظاہر میں کم ہو رہا مگر 2-4 سال میں دیکھنا کہ ان کو ہم کاٹتے رہیں گے نا تو یہ پھلتا پھولتا رہے گا. ایسے ہی زکوٰۃ کا مال نکالتے رہو گے تو تمہارے مال پھلتا پھولتا رہے گا، اس میں برکت ہوتی رہے گی. ورنہ جس طرح درختوں کی غیر ضروری ٹہنیوں کو نہ کاٹو تو اس کی پروان رک جاتی ہے، اس کی پرواز تھم جاتی ہے، اس کا موٹا ہونا ٹھہر جاتا ہے. اسی طرح مال زکوٰۃ کو نہیں نکالو تو تمہارا مال بھی ایک دن تباہ و برباد ہو جاتا ہے. نہیں میں توجہ ہے آپ لوگوں کی. تو یہ میں نے کہا آپ سے کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، لیکن نماز اور قرآن تو سبھی پہ ضروری ہے کہ نہیں بولو. پڑھیں گے کہ نہیں نماز روزانہ؟ اونچا بولو ذرا. ارے پڑھیں گے نا بغیر کسی ناغہ کے پڑھیں گے. قرآن پڑھیں گے روزانہ.
جیسے میں زیادہ تر دیکھتا ہوں پروگراموں میں رہتا ہوں زیادہ، جیسے یہ ٹائم ہے ہمارے جانے کا، واپس جائیں گے مسلمانوں کی کوئی بھی بستی پڑے شہر پڑے، اگر بستی کے باہر پاکستان ہے، پاکستان کی باؤنڈری ہے، وہاں 2-4 بجے ضرور مل جائیں گے، 3 بجے جاؤ، 4 بجے جاؤ، 6 بجے جاؤ، موبائل کان پہ لگا ہوا ہوگا تو پتہ نہیں کچھ کہاں نہ ضرور ہے، 4 بجے 5 بجے ہم تو رات میں کسی وقت جائیں، یہ مسلمانوں کی بستی کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک دن میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو مجھے مسکرا کر کسی نے بتایا تھا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے۔ بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں آج کے مسلمانوں کی؟ چھوڑ دو یہ سب تباہکاریاں، پلٹ کے آ جاؤ نماز کی طرف، قرآن کی طرف، تلاوت کی طرف، دین کی طرف، پھر دیکھو زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اور مسکرا کے بولو میرے بھائیو۔ اس لیے میں نے یہ چند باتیں کہہ دی آپ سے کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ قرآن کی طرف امام غزالی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، عالم ہوتا کتنا اونچا مقام ہوتا۔ امام شاذلی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سامنے امام غزالی کا ذکر فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا اونچا مقام۔ فرماتے ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ تمہاری امت کے علماء کا تذکرہ بڑا سنا ہے، ہمارے سامنے کسی عالم کو پیش کرو، ہم بھی تو دیکھیں تمہاری امت کا عالم کیسا ہے، کہ تمہاری امت کا عالم وہ کام کرے گا جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا تھا۔ نبوت بہت بڑا درجہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے گا، لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے گا، برائی سے روکے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے سامنے اپنی امت کے کسی عالم کو پیش کرو، ہم اس کا ایگزام لینا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بھی المعتمد المستند کے اندر لکھا، شرح عقائد کے شارح نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے نبراس کے اندر، حضرات اور بھی کتابوں میں ہے۔ امام غزالی کو حضور نے پیش کیا، خواب کی بات ہے یہ، حضور نے پیش کیا کس کے سامنے؟ ایک نبی کے سامنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے۔ انہوں نے سوالات کیے تو ایک سوال کے 10 جواب دیے حضرت امام غزالی نے۔ کتنے جواب دینا تھا؟ ایک، اور دیے کتنے؟ 10۔ پڑھے لکھے لوگ، حالانکہ گفتگو بڑی گاڑی ہے، یہ اوپر سے گزر جانا چاہیے تھی، مگر اندازہ ہوا یہ مناظر اہل سنت کے گاؤں میں رہنے والے لوگ۔ اللہ خوش رکھے، آج ان کی روح بھی بڑی خوش ہوگی کہ انہوں نے یہ چمن لگایا تھا تو بہاریں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ کتنے جوابات دیے؟ حضرت موسیٰ ہیں بھیا، کہنے لگے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، سوال ایک جواب انیک۔ جب سوال ایک ہے تو جواب یہ کون تھا؟ حضرت امام غزالی نے کہا رب نے آپ سے کیا فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ہی عصایا کہہ دیتے، بات ختم کہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، مگر آپ نے کہا میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے جو ہے چارہ بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں۔ حالانکہ جواب تو صرف اتنا تھا کہ یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے میرے ہاتھ میں، مگر تم نے یہ بھی جواب دیا، یہ بھی جواب دیا، ایک سوال کے کئی جواب دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ بولے بیٹا وہ خدا سے بات ہو رہی تھی نا تو میں سوچ رہا تھا اور ہوتی رہے۔ امام غزالی بولے نبی سے بات ہو رہی ہے نا تو میں سوچ رہا ہوں یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یار اس آدمی کا خیال کر لیو ورنہ سمجھ رہے ہو تو ہر مرض کی دوا ہے۔ نہیں ایسی بیٹھے، خیر چلو کوئی بات نہیں، کمیٹی والے جو بھی ہیں ذرا دھیان رکھ لیجیے، اس کا بیچارہ چلو ذہن سے کمزور ہے، کوئی بات نہیں، مگر نعرے والے کم لگایا کر، سکون سے بیٹھا رہا۔ کلمہ پڑھنے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو میں نے سوچا تھا کہ 1:30 بجے ختم کر دوں گا، مگر آپ نے جب سنائی ہے تو وقت بڑھانا پڑ گیا، ورنہ تو تقریر ختم ہو جاتی۔ جھوم کے بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ختم کر دیں تقریر؟ کب تک سنو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں فجر تک۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ 1 گھنٹہ تقریر کر کے آ رہا ہوں نائب مجاہد ملت کے عرس میں، میں بھی کوئی مشین تھوڑی نہیں ہوں یار، چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو رمضان کے بعد ہی ملیں گے۔
بتا دو. چلو کلام مت سنو بھائی جان، دیکھو اب ایسا ہے، باتیں کرنے دو مجھے، میں جو باتیں کر رہا ہوں. اب کلام تو خیر آپ کی محبت ہے، چلو زیادہ کہہ رہے ہو تو میں سنا دیتا ہوں، مگر میں دوسرا سنا دیتا ہوں، یہ نہیں دوسرا کلام سنا دیتا ہوں. میں نماز کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، قرآن کے بارے میں وہی سنا دیتا ہوں. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، بچپنے میں سنتے تھے اپنے، دی حضرت، پڑھو سارے لوگ، دی حضرت بلال